रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के सिलसिले में बातचीत करने के लिए हज़रत हमज़ा हज़रत खदीजा के घर गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए बड़ी इज़्ज़त थी। सहीहीन वगैरह में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के मनाक़िब में कई अहादीस मरवी हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में बहुत से खसाइल हमीदा पाए जाते थे, जिनमें से कुछ खसाइल का तज़किरा पहले हो चुका है। मजीद बारह वो अपनी कौम में अफ़ीफ़ा व ताहिरा के लक़ब से मारूफ थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय इब्राहिम के इन्हीं से हुई। हज़रत इब्राहिम हज़रत मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुए। हज़रत खदीजा से पैदा होने वाले बच्चों की तरतीब ये है। सबसे पहले कासिम पैदा हुए। इन्हीं की निस्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी। ये बचपन में ही फोत हो गए। नबुव्वत से पहले फोत हुए या बाद में, इसमें इख्तिलाफ है। फिर 4 बेटियां हुई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मी कुलसुम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। कहा जाता है कि उम्मी कुलसुम फ़ातिमा से छोटी थी। फिर आपके बेटे अब्दुल्ला पैदा हुए। इनकी पैदाइश बासत के बाद हुई। इन्हीं को तय्यब और ताहिर कहा जाता था। बाज़ मौरिकिन का ख्याल है कि ये दोनों अब्दुल्ला के भाई थे। इस बात पर इत्तेफाक है कि हज़रत खदीजा से होने वाले सब बेटे बचपन ही में फोत हो गए। बेटियां न सिर्फ मुसलमान हुई, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत भी की। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 65 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। ये रिवायत वाक़दी की सनद से है और वाक़दी मतरूक है, यानी ये रिवायत सही नहीं है। ये भी मुत्तफ़िक़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक़्त उनकी उम्र 40 साल थी। ये भी वाक़दी की सनद है और ये रावी मतरूक है, यानी ये सनद भी ज़ईफ़ है। अहकाम व मवाइज़। 2 फरिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया रखना और राहिब का आपकी नबुव्वत की शहादत देना यकीनन आपकी नबुव्वत की मुहकम दलील है। खुद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश से साफ मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक़ आलिया की बाइस बहुत मुमताज़ थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत के बारे में वारिद रिवायतों से अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला मुअज़्ज़िज़ीन के नज़दीक हज़रत खदीजा की बुज़ुर्गी, अज़मत और अलू मरतबत रोज़ रोशन की तरह अय्यां हो गई। ये कोई मायूब बात नहीं कि एक नेक खातून किसी नेक शख्स से निकाह की ख्वाहिश का इजहार करे, जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न किरदार के बायस खुद निकाह की पेशकश की। इस शादी से जो पहला सबक मिलता है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी लज्जत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, वरना आप भी दूसरे नौजवानों की तरह अपने से कम उम्र या कम अज़ कम अपने बराबर उम्र की लड़की से या कुंवारी लड़की से निकाह करते, लेकिन आपने जिस्म व जिन्स के मुतालबों को हरगिज़ काबिल तवज्जो नहीं समझा। इसके बरअक्स आपने सईदा खदीजा की पाकबाजी, हुस्न अमल, शराफत और अज़मत को मलहूज़ रखा कि वो अफ़ीफ़ा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थे। फिर ये शादी उनकी वफ़ात तक कायम रही, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त 50 साल के हो चुके थे। अहद शबाब का यही वो दौर है जिसमें मर्दों को औरतों से खुसूसी रग़बत होती है, क्योंकि इस दौर में मुँह ज़ोर शहवानी
جذبات میں ہلچل ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اگر آپ کی خواہش ہوتی تو آپ کو بہت سی میلان رکھنے والی آزاد عورتیں اور لونڈیاں نہایت آسانی سے مل سکتی تھے۔ عفیفہ و طاہرہ کا صادق امین کے ساتھ نکاح اور اس مبارک امتزاج سے نیک اولاد حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان تھا، تاکہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قابل لحاظ مقام ہو جس میں کسی کی طرف سے آپ پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ تعمیر کعبہ میں شرکت اور حجر اسود کی تنصیب۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحی فرمائی کہ زمین میں میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ انہیں کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی جو تیز ہوا کی شکل میں تھی اور اس کا ایک سر تھا۔ وہ ہوا بیت اللہ کی جگہ آئی اور وہاں سانپ کی مانند کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ ہر روز ایک ردہ بناتے تھے۔ جب تعمیراتی کام حجر اسود والی جگہ تک پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کوئی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب اسماعیل پتھر تلاش کر کے لائے تو دیکھا کہ وہاں پہلے ہی ایک پتھر نصب ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ پتھر کون لایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسے وہ لایا جسے تمہاری تعمیر کی تکمیل پر اعتماد نہیں تھا۔ دراصل وہ پتھر جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بیہقی ہی کی روایت میں ہے کہ جب بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے تعمیر کیا۔ دوبارہ عمارت منہدم ہوئی تو بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب تیسری دفعہ عمارت مسمار ہوئی تو قریش نے اسے بنانے کی ٹھانی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان تھے۔ جب قریش نے باقی ماندہ عمارت کو گرانا چاہا تو دیوار پر ایک سانپ آ بیٹھا اور پھنکارنے لگا۔ وہ سب ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر قریش کے سب لوگ بیت اللہ کے پاس اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری شروع کی کہ یا اللہ اس بلا کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اس نے سانپ کی گردن میں پنجے گاڑ دیے، پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے اڑا اور اسے اجیاد کی طرف جا پھینکا۔ اس طرح قریش نے تعمیر نو کے لیے بیت اللہ کی باقی ماندہ عمارت گرا دی اور نئی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس گلی سے جو شخص سب سے پہلے آئے گا اسے فیصل مان لیا جائے گا اور اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس گلی سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ لیا جائے اور سب سردار مل کر اس چادر کو اٹھائے۔ امام احمد اور اہل سیر کی روایت ہے کہ جب قریش میں حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہوا تو وہ کہنے لگے کسی ایک کو حکم مان لو۔ اتفاق رائے سے طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس راستے سے آئے گا وہی فیصل ہوگا۔ اس راستے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب بے ساختہ پکار اٹھے امین آ گیا، امین آ گیا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا۔ تمام سرداروں نے کپڑے کو کناروں سے مل کر اٹھایا۔ جب مطلوبہ جگہ تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکیمانہ حل نہ سمجھاتے تو وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔
روایت ہے کہ حجر اسود نصب کرنے کا اختلاف اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بنو عبدالدار نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ درمیان میں رکھ کر بنو عدی سے معاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو کر آپس میں عہد کیا کہ مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 4-5 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اتفاق و صلح کی کوئی تدبیر نہ سوجتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس فتنے کی آگ بجھ گئی، لیکن یہ بلا سند ہے۔ پھر جب انہوں نے کعبہ کی عمارت مکمل کرا لی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک بڑا بحری جہاز جو روم سے آ رہا تھا، جدہ کے قریب طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جہاز کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے بھاگے۔ وہاں انہیں ایک رومی بڑھئی ملا۔ انہوں نے اس کی اجازت سے لکڑی اٹھائی اور رومی بڑھئی سمیت مکہ مکرمہ آ گئے تاکہ اس لکڑی سے بیت اللہ کی چھت بنائی جا سکے۔ اس رومی بڑھئی نے اپنی مہارت بروئی کار لا کر اس لکڑی سے بیت اللہ کی چھت تیار کر دی۔ امام عبدالرزاق اور مورخ ابن اسحاق نے پورے وثوق سے لکھا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہی درست ہے۔ فقہی نتائج: قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کی تنصیب جیسے اہم معاملے میں حکم تسلیم کرنا اور آپ کو علی الاعلان الامین کہنا، اس امر کی بیان دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت فرمائی تھی اور آپ صدق و امانت اور دوسرے اخلاق عالیہ میں انتہائی بلند رتبے پر فائز تھے۔ اس پیچیدہ مسئلے کا یہ بہترین حل اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تھا، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عظیم امور کے لیے منتخب فرمائے گا، جیسا کہ بعد میں آپ کو لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے اور اسلام کا عظیم الشان پیغام پہنچانے کا فرض سونپا گیا۔ اس دور میں اہل مکہ کو درپیش عظیم مسائل کے حل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بہت دور رس نتائج کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ ہو جائے اور آپ کی کوشش ہر جہت میں کارگر ہو۔ اس ہمہ جہت کارکردگی کے نتیجے میں آپ ایسے جامع الصفات اور جامع الجہات فرد مزید کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں جو ہر مشکل مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ ادائی حقوق میں بے نظیر ہو اور عدل و انصاف کے تقاضے بتمام و کمال پورے کر دکھائے۔ تعمیر کعبہ میں آپ کی شرکت اور حجر اسود کی تنصیب کے پیچھے پیچیدہ مسئلے کا خوبصورت حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی دلچسپی کی دو نمایاں مثالیں ہیں۔ آپ نے اس قسم کی اور بھی کئی معاشرتی اجتماعی مسائل حل کرنے میں شاندار کردار ادا کیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ زندگی کے پیش آمدہ حالات و حوادثات سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ ارحاسات و اشارات نبوت: اہل کتاب اور عرب کاہنوں کے ہاں ارحاسات و اشارات نبوت۔ ابن اسحاق نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں اس دور کے عرب کاہنوں، یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے بہت سے ایسے اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بعثت سے قبل جنوں پر شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے تاکہ کہانت کا قلعہ کما کر دیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا دار و مدار جنوں کی اطلاعات ہی پر تھا۔ ایک مشہور کاہن سواد بن قارب ازدی سدوسی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خود بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ دیر قبل شیاطین نے کاہنوں کو خبریں بتانی بند کر دی تھی اور وہ انتہائی ذلیل اور عاجز ہو گئے تھے۔
اس کاہن کے اسلام لانے کا سبب وہ اشارات ہی تھے جو اس نے کہانت اور جنوں کے ذریعے معلوم کیے تھے، اور اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اعتراف اس طرح منقول ہے: اللہ کی قسم، میں قریش کے چند ساتھیوں سمیت دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے بت کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے اس بت کے نام پر ایک بچھڑا ذبح کیا۔ ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے منتظر تھے تاکہ ہمیں بھی اپنا حصہ ملے۔ اچانک میں نے اس بچھڑے کے پیٹ سے زبردست آواز سنی۔ اس سے بلند کوئی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آواز کے الفاظ یہ تھے: او بے شرم شخص، نجات والی چیز آ چکی ہے۔ ایک شخص بآواز بلند کہہ رہا ہے: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ ظہور اسلام سے پہلے 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کی پیشگوئیوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ بنو عبد الاشحل کے پڑوسیوں میں سے ایک یہودی نے انہیں بعث بعد الموت اور جزا و سزا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس سے کوئی نشانی بتانے کو کہا۔ اس پر وہ یہودی مکہ اور یمن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا: اس علاقے کی طرف سے ایک نبی آنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ اور اسد بن عبید بنو قریظہ کے قریبی بنو حدل کے یہودیوں میں سے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب ایک یہودی ابن الحیبان کی باتیں بن گئی۔ یہ شخص بعثت سے کئی سال پہلے شام سے مدینہ آیا تھا۔ اس نے بتایا: میرے مدینہ آنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، میں ان کا پیروکار بننا چاہتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو تاکید کی کہ اس نبی کی پیروی کرنا، اس کام میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران میں ان حضرات نے وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ وہ دین حق کی تلاش میں تھے، اپنے علاقے سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس دوران میں انہیں غلامی کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل بھی دین حق کی تلاش میں مکے سے نکلے۔ موصل شہر کے ایک راہب سے ملے۔ راہب نے کہا: جو چیز تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہ خود تمہارے ہی علاقے میں عنقریب ظاہر ہوگی۔ اس قسم کے واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کو پورا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سن کر ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ایک یہودی عالم زید بن سعنہ کہنے لگا: میں نبوت کی تمام نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں دیکھ چکا ہوں۔ میں صرف 2 باتیں باقی ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، تحمل و بردباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر جہالت آمیز سلوک کیا جائے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا، یہ دونوں نشانیاں بھی ثابت ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسی روایات بھی آئی ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ عدوی کے مسلمان ہونے کا سبب وہ باتیں ہیں جو زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہا ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد اور عبد المطلب کی نسل سے ہوگا۔ اس کا نام احمد ہوگا، لیکن امید نہیں کہ وہ اسے پا سکے۔ وہ لوگوں کو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے اہل کتاب سے سنی تھی۔ قس بن ساعدہ ایادی کہا کرتے تھے:
اس نے بالکل سچی قسم کھائی ہے جس میں رتی بھر جھوٹ نہیں۔ روئی عرض پر کوئی بھی دین مجھے اس دین سے زیادہ پسند نہیں جس کا دور آنے ہی والا ہے، وہ تمہیں پا کے رہے گا۔ مبارک ہو اس شخص کو جو اس دین کو پائے اور اس کی پیروی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اسے پائے لیکن قبول نہ کرے۔ مفسرین اور اہل سیرت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ترجمہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا جو اوس و خزرج سے برسر پیکار رہتے تھے، اور جب اوس اور خزرج ان کی مرمت کرتے تو وہ کہتے، نبی آخر الزمان کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح نیست و نابود کریں گے جس طرح عاد و ارم کو نابود کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اوس و خزرج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے اور یہودیوں نے انکار کی راہ اختیار کی۔ ابو سفیان کے ساتھ ہرقل کا واقعہ بھی اس کی واضح دلیل ہے، خصوصاً ہرقل کی یہ بات، ابو سفیان جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ سچ ہے تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس پائے تخت پر حکمرانی کرے گا۔ اس مفہوم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ بحیثیت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی لکھ دیا گیا تھا۔ امام احمد اور ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم و روح کے درمیان تھے۔ مسند احمد میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا جبکہ آدم اپنے گارے میں جس سے ان کی تخلیق ہوئی پڑے تھے۔ ایک وضاحت مختصر یہ کہ یہودی اور عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف کے باعث جانتے تھے۔ تورات و انجیل میں آپ کے اوصاف اور آپ کے زمانہ بعثت کا واضح ذکر موجود تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کی طرف کئی آیات میں اشارہ کیا ہے۔ اسی بنا پر کئی یہودی جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نمایاں ہے اور کئی عیسائی جن میں حضرت نجاشی شاہ حبشہ بہت نمایاں ہے، مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے پیش نظر صرف اپنے سیاسی و مالی مفادات تھے، اسی باعث وہ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے، جیسے کہ حیی بن اخطب، ہرقل شاہ روم اور مقوقس شاہ مصر کے واقعات سے صاف ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے ضمن میں ہم نے جو احکام و مواعظ بیان کیے ان سے یہاں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ غار حرا میں اعتکاف و عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے الگ تھلگ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی اور خلوت گزینی کا ذوق بیدار کر دیا تھا۔ آپ مسلسل کئی دن اور راتیں اس غار میں قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ہر سال 1 ماہ غار حرا میں بسر کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش دور جاہلیت میں اس عبادت کے قائل اور اس پر عامل تھے۔ اس دوران جو مسکین آپ کے پاس آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا کھلاتے تھے۔ جب آپ اپنا اعتکاف پورا کر لیتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ بعثت سے پہلے آپ کی عبادت کسی شریعت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اگر کسی شریعت کے مطابق تھی تو وہ کون سی شریعت تھی؟ زیادہ صحیح اور قوی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔
تھی، یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، یہ بھی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جس چیز کو شریعت سمجھتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے، مگر ان اقوال کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔ بعثت سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے ارحاسات و اشارات نبوت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح پیش آ جاتا، پھر آپ کو تنہائی بہت عزیز رہنے لگی، آپ غار حرا میں خلوت گزیر رہتے تھے، گھر واپس آنے سے پہلے کئی رات عبادت میں گزار دیتے تھے، آپ اپنی مدت قیام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ جاتے، مزید ایام کے لیے کھانے پینے کا سامان لیتے اور غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، وہ میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، اسے ایک آدمی کے وزن سے تولو، آپ کو تولا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باری رہے، حتیٰ کہ آپ کو آپ کی امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں تولا گیا، تب بھی آپ ان سب سے وزنی نکلے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی یہی باری رہیں گے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اس کا پیٹ چیرو، اس نے آپ کا پیٹ چیرا اور شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کا پیٹ اچھی طرح دھو ڈالو جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ اس نے خوب دھویا، پھر سکینت منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اب پیٹ سی دو، اس نے سی دیا، پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگا دی، بعد ازاں وہ دونوں چلے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے رخصت ہوئے، پھر واپس آئے اور انہیں بتایا کہ میرا پیٹ چیرا گیا ہے، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا ہے، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرط مسرت سے جگمگا کر کہنے لگے، واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے روشنی سی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے جنون تو نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، ابن عبداللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، انہیں پوری تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگے، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اسی فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، اگر میری زندگی میں انہیں نبی بنا دیا گیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا، پھر بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ اہم نکات: یہ علامات و معجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے دراصل اس امر کی غیبی اشارات تھے کہ آپ اپنے دور کے دوسرے حنیفیوں سے ممتاز ہیں اور اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ایک رفیع الشان ذمہ داری سونپنے والا ہے۔ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ اس طرح ثابت ہوا کہ سارا دور وحی 23 سال پر محیط تھا، اس میں سے 6 ماہ تک آپ کو مسلسل سچے خواب آتے رہے۔ یہ عرصہ فی الواقع دور وحی کا 46واں حصہ ہے۔
اور خلوت گزینی ہر مسلمان کے لیے سود مند ہے تاکہ وہ یکسوئی سے حالات کی رفتار کا جائزہ لے اور معاشرتی قباحتوں کے ازالے کا کوئی مثبت حل سوچ سکے۔ البتہ ہمیشہ کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جانا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک فرقے نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عملی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہیں یہ منقول نہیں کہ آپ معاشرے سے کبھی کلی طور پر الگ تھلگ ہو گئے ہوں، بلکہ اس قسم کے رجحانات ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس شخص سے بہت زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے جو ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا۔ اس طرح اسے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کا موقع نہیں ملتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن لوگوں سے الفت رکھتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے۔ جو شخص لوگوں سے الفت نہیں رکھتا اور نہ کوئی اس سے الفت رکھتا ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں۔ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو۔